अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद इज़वाई। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पूरे पाकिस्तान में जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और उनके जो माली इश्यूज़ चल रहे हैं, हम उन पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद प्रॉपर्टी टैक्स की जो वसूली का मामला है और वो अदालतों में है। और अब सिंध हाई कोर्ट ने भी उन कंटोनमेंट बोर्ड्स के ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ैसला दिया है कि 18वीं तरमीम के बाद जो प्रॉपर्टी टैक्स की जो वसूली है वो कंटोनमेंट बोर्ड्स नहीं कर सकते। तो फिर उस इलाके में बसने वाले जो सिविलियन आबादी है, लोग हैं, उनके जो मसाइल हैं वो किस तरीके से हल हों, और यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमारे साथ मौजूद हैं खालिद बेग साहब, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और ख़ुद भी कंटोनमेंट बोर्ड्स के इश्यूज़ पे नज़र भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। जी वालेकुम। बेग साहब, ये एक बड़ा फ़ैसला है और पूरे पाकिस्तान में 44 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और 44 कंटोनमेंट बोर्ड्स में अब एक इशू चल रहा है कि जी उनकी जो, अगरचे अभी तक तो वसूली बहरहाल कंटोनमेंट बोर्ड्स कर ही रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स की, लेकिन मना कर दिया है डिवीज़न बेंच ने सिंध हाई कोर्ट के कि ये सूबों का ही इख्तियार है 18वीं तरमीम के बाद और वो ये वसूल कर सकते हैं। तो क्या चैलेंजेस हैं आप समझते हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स को? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी है अवामुल नास को, जो 60 लाख से ज़्यादा की आबादी है जो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कंटोनमेंट्स में आबाद है, वो ये परेशान हैं कि अगर हम कराची की बात कर लें या लाहौर की बात कर लें या पिंडी की बात कर लें, मुल्तान भी बड़ा कंटोनमेंट है, इसी तरीके से अब तो बहावलपुर में भी है, सरगोदा में भी है, पेशावर में भी है, और भी बहुत सारे कंटोनमेंट्स हैं। तो वहाँ पर एक तो फ़र्क बड़ा वाज़े नज़र आता है जो शहर की आबादी का है या कंटोनमेंट का है। बहावलपुर देख लें, या अगर हम अपने पंजाब के जो साउथ पंजाब के यहाँ जो हैं कैंट हैं, इनको देख लें, अगर यहाँ कैंट के इलाके को निकाल दिया जाए तो बाकी जो शहर है वो तो फिर आपको भां भां करता हुआ नज़र आता है ना। बुरी हालत है, सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं सीवरेज का पानी खड़ा है, तजावज़ात हैं, फिर उसके बाद सड़कों पर कारोबार हो रहा है, बड़ी बुरी हालत है। लेकिन कैंट में ये सारा कुछ नहीं है। और फिर मज़े की बात यह है कि किसी भी शहर में जितने जो साहब सरवत लोग हैं, जो इस्तात रखते हैं, जो पैसे वाले हैं, चाहे वो उसमें मिडिल क्लास की बड़ी तादाद शामिल है, उनकी कोशिश होती है कि अगर वो घर बनाएं तो जाके कैंटोनमेंट में बनाएं। उसकी वजह कि कैंटोनमेंट बोर्ड में के अंदर जो म्यूनसिपल आपके मसाइल हैं वो फौरी हल हो जाते हैं। मतलब कोई मोहल्ला है, कोई कॉलोनी है, कोई सड़क है, किसी जगह है, किसी का घर है, उस सड़क पे किसी का सीवरेज बंद हो जाता है, या कोई पानी की सप्लाई की पाइपलाइन उसमें कोई लीकेज हो जाती है, कोई दूसरा मसला हो जाता है, तो वो दफातर जो हैं कैंट बोर्ड के पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पर एक फैसिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं 24 घंटे, जो वहाँ पर एक शिकायत के लिए सुनने के लिए भी एक साहब मौजूद रहते हैं। और जैसे ही कोई शिकायत पहुँचती है वो फौरी तौर पर, मतलब आप ये देखिए कि उसमें टाइम नहीं लगता, मतलब 1 घंटा लग जाएगा या 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन यह कि वो मसला फौरी तौर पर हल हो जाता है। लेकिन शहरों में क्या हो रहा है? शहरों में आपके सामने है, वो वासा या इस तरह के दीगर अदारे जो हैं, उनका टाइम ही नहीं होता कि वो जाएं और लोगों के मसाइल हल करें। आप ये कह रहे हैं कि अगर इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा कंटोनमेंट बोर्ड्स के पास, तो उनका हाल भी शहरी इलाकों की तरह हो जाएगा। म्यूनसिपल सर्विसेज जहाँ पे कंप्रोमाइज्ड हैं, जहाँ पे ज़िला काउंसिल हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या यूसीज़ हों, वो टाउन कमेटीज़ हैं, वो डिलीवर नहीं कर पा रही। तो अब यही मसाइल आपको लगता है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स में भी इशू आएगा अगर उनके पास अख्तियार नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे और सर्विसेज को मुहैया करने में उनके प्रॉब्लम आएगी? देखिए, अगर देखा जाए तो जो सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है वो तो ऐन आइन और कानून के मुताबिक है, चूँकि 18वीं तरमीम में ये तय कर लिया गया था। अच्छा, मज़े की बात यह कि उस वक्त जिस वक्त 18वीं तरमीम की गई तो उस वक्त हमारे जो उस वक्त कौमी असम्बली में लोग मौजूद थे, जो सियासतदान थे, उन्होंने इस पर गौर ही नहीं किया कि कैंट से जो है वो फ़ंड्स जो हैं वो तो वसूल करेगा सूबा, लेकिन जो कैंट के रिहायशी लोगों के मसाइल हैं या उनकी जो ज़रूरियात हैं वो कहाँ से और किस तरीके से पूरी होंगी। आपके कराची की अगर देख लें, कराची के अंदर जो लोगों की परेशानी है वो ये कहते हैं कि फिर तो हमारा जो डिफेंस है वो बिलियारी बन जाएगा। और यही हाल जो है वो लाहौर में भी है कि लाहौर का डिफेंस है, जो बाकी आबादी हैं वहाँ जो है आपको जो एक, अच्छा फिर सिक्योरिटी का निज़ाम है, लेकिन डिफेंस इट्स अ डिफरेंट थिंग ना। नहीं 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 जी नहीं, वो कंटोनमेंट का हिस्सा तो नहीं है, कंटोनमेंट का हिस्सा है। जहाँ भी डिफेंस है जो भी है वो कैंटोनमेंट का ही हिस्सा है। ये आपको किसने कह दिया कि कैंटोनमेंट से बाहर है? उसकी वजह कि वहाँ के जो म्यूनसिपल टैक्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है जी, वो तो अभी अब आबाद हुआ है ना, तो उसके ऊपर भी सिलसिला शुरू हो रहा है। जहाँ भी डिफेंस है
تو وہاں ان کی جو ٹیکسیشن ہے، ایون اگر ملتان کے اندر جو عسکری کالونیز ہیں تو اس کے جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ کینٹ بورڈ وصول کر رہا ہے جی. ڈی ایچ اے کی بات کر رہا ہوں. تو ڈی ایچ اے بھی الگ اتھارٹی ہے جی بالکل ہے، لیکن الگ سے نہیں وہ الگ سے نہیں ہے، وہاں بھی اس طرح کے مسائل ہیں، وہ الگ کیسے ہو سکتے ہیں. اس میں ڈی ایچ اے جو انہوں نے قانون جو اس کے مطابق جو فیصلہ کیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اس میں ڈی ایچ اے شامل ہیں. اس میں یہ کوئی جو ریٹ کی گئی تھی سندھ میں وہ ڈی ایچ اے ہی کے رہنے والوں نے کی تھی، وہ کوئی کینٹ کے دیگر علاقوں سے رہنے والوں نے نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ جو باثر ہمارے طبقات ہیں جس میں ہماری سیاسی اشرافیہ کے لوگ بھی ہیں، کوئی بڑے افسران بھی ہو سکتے ہیں، بڑے باثر جو ہے صنعت کار بھی ہو سکتے ہیں، یا کچھ کا خیال ہے کہ اگر ہم شہر میں ہوں گے تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہم اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اپنا ٹیکس کم کرا لیں گے اور معاف بھی کرا سکتے ہیں. اور اس میں کوئی انہونی چیز بھی نہیں ہے پاکستان جیسے معاشرے میں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے، تو وہ کینٹ میں بہرحال وہ چھوٹ حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ ایک مسائل اس طرح کے ہیں جس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی تھی اس وقت، اور اب یہ ایک خوف جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور ہے بھی صحیح. پھر کچھ ہمارے ہاں ایک یہ بھی لوگوں کے اندر جو فوج کے بارے میں، ہمارے فورسز کے بارے میں ایک بغض تو رکھتے ہی ہیں نا جی، سیاسی طور پہ کہہ لیں یا ویسے بھی ان سے اختلاف. تو وہ ایک پروپیگنڈا جاری رہتا ہے کہ جناب ان کے اختیارات ختم کر دیے جائیں، چھاونی شہروں سے باہر شفٹ کی جائیں اور یہ کنٹونمنٹ ختم کر دیے جائیں. وہ جو اس طرح کا پروپیگنڈا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی ٹیکس سے لین دین ہے، نہیں، وہ اپنی طرف سے اس طریقے سے فوج کی اتھارٹی کے خلاف اپنے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، تعصب کا اظہار کرتے ہیں. حالانکہ اس میں جو فیسلٹیز حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کے سارے سویلین ہی ہیں. آپ کے شہر کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، ایون آپ کراچی کے اس میں چلے جائیں تو جتنے سیاستدان ہیں، آپ کا جو صدر ہے پاکستان کے، جو صدر ہیں وہ بھی کینٹ کے علاقے میں رہتے ہیں. جو اسی طریقے سے باقی وزراء ہیں سارے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے جو رہائشیں ہیں وہ کینٹ کے علاقوں میں ہیں. وہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ سیکیورٹی کا بڑا مضبوط اور منظم نظام ہے، جرائم کی شرح وہاں پہ بہت کم ہوتی ہے، اور جو بھی ڈکیت ہیں، چور ہیں، وہاں پر کوئی کارروائی کرتے ہوئے سوچتے ضرور ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا. لیکن بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر اور گھمبیر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ 18ویں ترمیم کے اندر کوئی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہے، نہ کوئی بیچ میں ہے، تو اب پبلک میں تو پریشانی ہے. آپ نے کہا کہ ابھی تک جو ہے وہ وصول نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ جس وقت سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور اس کے بعد اگر کسی نے ٹیکس لینا چاہا سندھ کے کنٹونمنٹس میں تو ہوگا کیا؟ وہ پھر عدالت کا رخ کریں گے، عدالت پابندی لگا دے گی. اس کے بعد جو ایک ٹائم لگے گا کہ آپ وہ جو میونسپل ادارے لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے یا صوبے کے یا ضلع کے حوالے کریں گے، اس میں بھی ٹائم لگ جائے گا. وہ جو ٹائم ہوگا وہ الگ تکلیف دہ ہوگا، کیونکہ ایک پروسیس ہے نا کہ آپ نے سارا ریکارڈ ان کے حوالے کرنا ہے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے عام آدمی کو جو کنٹونمنٹ ایریاز میں نہیں رہتا، اور جیسے کہ ہم مثال دے سکتے ہیں شاید سمجھانے کی حد تک کہ جی فرض کے ملتان کنٹونمنٹ ہے، تو ملتان کنٹونمنٹ میں تقریباً 1 ارب روپے کا پراپرٹی ٹیکس کی وصولی ہوتی ہے، اور جو یہی میونسپل سروسز جو دی جاتی ہیں تمام، جس میں آپ جیسے بات کر رہے تھے واٹر ریٹ ہے، آپ کا رینٹ ہے، آپ کا سیوریج ہے، صفائی ہے، سیکیورٹی ہے، سڑکوں کی مرمت ہے، چیزیں ہیں، تو یہ سب چیزیں انہی پیسوں، اور جو کنٹونمنٹ بورڈ کے ملازمین ہیں ان سروسز کے لیے ان کی تنخواہیں بھی اس میں شامل ہیں، تو یہ ایک بڑا سورس آف انکم ہوتا ہے، اور یہی ان پر ہی خرچ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے تو اب وہ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر وفاق کو پیسے ڈالنے پڑیں گے. وفاق کیوں دے گا جی؟ دیکھیے وفاق کیوں دے گا، بات یہ ہے کہ وفاق جو ہے وہ صوبائی حکومتیں ان کنٹونمنٹ ایریاز کو کیسے انشور کریں گی کہ وہاں پہ جو پہلے جتنی سروسز تھیں وہ ویسے ان کو مل بھی رہی ہوں. اگر پیسے لے رہے ہیں تو پھر خرچ بھی کریں نا. دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا پیسہ پھر زیادہ کہاں خرچ ہوگا جب یہ فنڈ صوبوں کے پاس جائیں گے، تو آپ اگر پاکستان کے جتنے صوبے ہیں ان کے اوپر غور کریں تو سارا پیسہ جو ہے وہ جو صوبائی دارالحکومت ہوتا ہے وہاں خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تخت لاہور کی بات کیوں کی جاتی ہے کہ فنڈ پورے صوبے سے آتے ہیں لیکن خرچ جو ہے وہ زیادہ تر صرف لاہور میں ہوتے ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں، آپ نے ملتان کینٹ کی بات کی اور ملتان کینٹ کی کوئی سیوریج لائن جو ہے وہ پھٹ گئی ہے اور سیوریج کا پانی جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گیا ہے، تو وہ لاہور کا جو ہے یا ملتان کا ضلع جو ہے اس کے لیے تو یہ مسئلہ عام سی بات ہے. اس کی وجہ کہ شہر کے آدھے سے زیادہ شہر کے بہت سارے محلے اور کالونیاں ایسی ہیں جس میں پوش علاقے بھی شامل ہیں کہ ان کے سیوریج کی لائنیں پھٹی ہوئی ہیں، اور برس سے جناب لوگ وہاں کے عادی ہو گئے ہیں. شادیوں کی باراتیں بھی اسی سیوریج کے سڑکوں پہ پانی کا کھڑا ہے اور لوگ اپنے جنازے بھی وہیں سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. تو کینٹ میں تو ایسا نہیں ہے. تو پھر ایک مسئلہ تو ہے نا جی کہ وہ اس وقت پرائرٹی اچانک پتہ چلی جی لاہور کے اندر جو ہے وہ 4 نئے انڈر پاس بنانے ہیں،
اب فنڈ وہ کہاں سے ہوں گے؟ فنڈ تو وہی ہوں گے جو صوبے کے پاس موجود ہیں، وہ وہاں لگا دیے جائیں گے۔ تو پھر وہ پرائرٹیز جو ہیں وہ صوبائی حکومت کی یا ضلعی حکومتوں کی یکسر تبدیل ہو جائیں گی، اور کینٹ کے اندر کوئی آپ کو سڑک یا گلی ایسی، دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی سڑک یا گلی ایسی آپ کو نہیں ملے گی جہاں آپ کو اسٹریٹ لائٹ جو ہے وہ بند ملے۔ ہاں خراب ہو جاتی ہیں، چونکہ وہ ایک مشین ہے، خراب ہو جاتی ہیں، بلب بھی جل جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ود ان اے ویک، بہت بھی اگر ٹائم لگ جائے، اگر بلب اویلیبل نہیں ہے، لائٹس اویلیبل نہیں ہے، مرمت کرنی ہے تو وہ گھنٹے میں ہو جاتی ہے۔ کینٹ بورڈ کے آفس میں رابطہ کیا جاتا ہے کہ جناب یہاں پہ یہ اسٹریٹ لائٹ نہیں چل رہی، اور وہ ان کا عملہ جو ہے فوری طور پہ پہنچتا ہے۔ بگ صاحب آپ جو بات کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیسلٹیز لوگوں کو مل رہی تھیں اور بات سنی جا رہی تھی، وہ اب اگر یہ کنٹونمنٹ بورڈز کی جو مالی وسائل اس طریقے سے نہیں ان کو ملیں گے تو وہ بھی ناکام ہوں گے اور وہ سروسز نہیں دے سکیں گے، اور یہ آپ کی سب سے بڑی ریزرویشنز ہیں۔ جی بالکل یہی ہے۔ نمبر 1 حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ہاں اس کا حل یہ ہے کہ اب یہ یقیناً سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو تو کہے گی ٹھیک ہے، چونکہ وہ آئین کے مطابق ہے، 18ویں ترمیم کے مطابق ہے۔ اب یہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے یا تو یہ واپس پارلیمنٹ کو بھیج دے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں ترمیم کے اندر جو خامیاں رہ گئی ہیں وہ اس کو دور کرے، اور ایک وفاق جو ہے اس کی طرف سے یا تو فنڈ مہیا کیا جائے کہ وفاق جو ہے وہ پھر اپنے ہر کینٹونمنٹ کو اس کی آبادی کے لحاظ سے، اس کی کیٹیگری اے ہے، بی ہے، سی ہے، اس کے حساب سے ان کو فنڈ مہیا کرے۔ جو ملازمین ہیں ان کو تو تنخواہیں ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جو افسران ہیں، ایگزیکٹو آفیسرز ہیں یا ایم ای اوز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں، ان کو تو تنخواہ وفاق سے آنی ہی آنی ہے، ان کو تو وہ ملے گی۔ لیکن نیچے جو چھوٹا عملہ ہے، جو باقی ملازمین ہیں، ان کے لیے تنخواہوں کا مسئلہ ہوگا۔ چلیں ان کے لیے بھی تنخواہوں کا حساب وفاق کی طرف سے جو ہے بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ اصل چیز جو ہے پبلک کے مسائل، وہ پبلک کے مسائل جو ہے وہ صوبے، وہ ضلعی حکومتیں جو اپنے شہروں میں اپنے اس وقت جو ان کے کنٹرول میں ہیں، ان کا اگر وہ نہیں کر سکتے، ان کا مسائل حل نہیں کر سکتے، تو اس میں کینٹ کہاں سے آ جائے؟ مطلب اس میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف بہرحال ہماری سپریم کورٹ کو بھی توجہ دینی ہوگی، اور ہمارے جو اپنا سیاسی اشرافیہ ہیں، خاص طور پر جو قومی اسمبلی میں منتخب ہو کر نئی اسمبلی میں آئیں گے، انہیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی ہمیں حل نکالنا چاہیے، ورنہ ایک ہر شہر کا ایک خوبصورت ترین علاقہ جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ آپ کینٹ پہ آپ جاتے ہیں، باقی شہر کے باقی دیکھیے آپ کینٹ میں جاتے ہیں نا، آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ کو گرین بیلٹس ملتے ہیں، اور وہاں آپ کو سبزہ نظر آتا ہے، آپ کو درختوں کی بہتات نظر آتی ہے، سڑکوں کو صفائی بہتر ہوتی ہے، صفائی بہتر ہوتی ہے، کام ہو رہا ہے کچھ آپ کہتے ہیں پھر آپ پارک ہے، آپ سب سے سپرویژن آسان ہوتا ہے۔ حضور آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کسی بھی کینٹ کے اندر جو پبلک کی تفریح کے لیے پارکس ہیں، لوگ شہروں کے پارک میں جانا اس کو خوفزدہ رہتے ہیں، خواتین بچے خاص طور پر، لیکن کینٹ کے اندر جو پارک ہے وہاں پر وہ اپنا آپ کو محفوظ بھی سمجھتے ہیں، اور کبھی کسی کی ضرورت ہی نہیں کہ وہاں کوئی کسی خاتون کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے یا کوئی بچہ گم ہو جائے یا ایسی کوئی چیز۔ بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، آپ نے بات کی۔ ناظرین، اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو معاملہ لگتا یہ ہے کہ ہائی کورٹ سندھ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف کنٹونمنٹ بورڈز اپیل میں جائیں گی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ دوبارہ اس معاملے کو کیا فیصلہ کرتی ہے اور اس کا ایک میکنزم کیا ڈیولپ کرتی ہے کہ کنٹونمنٹس میں رہنے والے جو سویلین آبادی ہے ان کے جو شہری لیونگ کے جو بھی مسائل ہیں وہ کس طریقے سے حل ہوں، اور یا جو ان کو سہولتیں ہیں وہ ان کو ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید وانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔